जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोग? खैरियत से हैं? तीन नई खबरें हैं जिससे हम आज का वीलॉग स्टार्ट कर रहे हैं। पहली खबर तो यह है कि बुशरा बीबी के जो साबिक खामद हैं खावर फरीद मानिका साहब, उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया था। ये एक बड़ी दिलचस्प सी स्टोरी है जो मैं आज के वीलॉग में आपको बताऊंगा। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर एक बहस चल रही है कि क्या कोई नई पार्टी बन रही है, क्या वाकई कोई किंग्स पार्टी बन रही है या नहीं बन रही, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और मियां नवाज शरीफ के बारे में एक डाउट सा है पाकिस्तान के अंदर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा और फिर बैलेंसिंग एक्ट हो जाएगा, एक साइड पे इमरान खान साहब, दूसरी साइड पे मियां नवाज शरीफ। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि या फिर मियां नवाज शरीफ साहब को बाकायदा एक गवर्नमेंट बना के दी जा रही है, खुल दिया जा रहा है कि इस बार आप अपने 5 साल पूरे करें। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस बार वाहिद पहली मर्तबा होगी जब मियां नवाज शरीफ साहब अपने 5 साल पूरे करेंगे। कैसे करेंगे ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब ने सरफराज बुगटी साहब की ये बात कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब को अडियाला जेल भेजूंगा, उससे बुरा मनाया मियां नवाज शरीफ साहब। उन्होंने कहा कि मैंने अडियाला नहीं जाना। अब मियां साहब अडियाला क्यों नहीं जाएंगे ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स बड़ी ही पुरानी है। 1980 से ये सियासत के अंदर आए थे। इस्तिकलाल पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया, फिर उसके बाद ये मुख्तलिफ पार्टियों में होते 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 जनरल ज़िया-उल हक की हुकूमत में जनरल ज़िया-उल हक के करीब पहुंच गए, कुछ जर्नैलों के करीब पहुंच गए, फिर ये पंजाब काबीना का हिस्सा बने, फिर ये वहाँ पे वज़ीर ख़जाना बने, फिर ये चीफ मिनिस्टर बने पंजाब के। फिर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग होती थी उसको तोड़ के 2 हिस्सों में तकसीम किया मियां नवाज शरीफ साहब ने। फिर ये वफाक में आए, फिर पंजाब और वफाक में आते रहे, इनकी गवर्नमेंट बनती रही, इनकी गवर्नमेंट चलती रही। मियां नवाज शरीफ का अगर प्रोफाइल देखा जाए तो इसमें कभी भी ये अपनी गवर्नमेंट मुकम्मल नहीं कर सके, ना ये पंजाब के अंदर कर सके, ना ये वफाक के अंदर कर सके, और ना ही इनके बारे में कहा जाता है ये कभी गवर्नमेंट मुकम्मल कर सकेंगे, क्योंकि 5 साल मुकम्मल नहीं होते इनके। और उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी 2 मेन वजूहात हैं जिससे इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके फड्डे हो जाते हैं। पहली जो वजह है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के जो अख्तियारात हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। जब उसको खींचते हैं तो दूसरी साइड से इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि उनको लेके आई होती है तो उनको बुरा लगता है कि जिस शख्स को हमने बादशाह बनाया, जिसको हमने किंग बनाया, जिसको हमने तख्त पे बिठाया, वो हमें ही काट रहा है, वो हमारे ही तख्त को काट रहा है। तो वहाँ से फिर इनके साथ एक इख्तलाफ सा पैदा हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इख्तलाफ इतना बड़ा हो जाता है कि गवर्नमेंट चली जाती है मियां नवाज शरीफ की। और दूसरी जो रीज़न है वो ये है, इनके बारे में एक तासुर है कि ये इक़्तिदार को सिर्फ अपनी फैमिली के अंदर रखना चाहते हैं या अपने पुराने दोस्तों के साथ रखना चाहते हैं। और अगर आप कश्मीरी हैं, अगर आपके साथ बट लगता है, अगर आपके साथ लोन लगता है, अगर आपके साथ खाजा लगता है, तो फिर तो आप डेफिनेटली पार्टी के अंदर आप ऊपर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका ताल्लुक कश्मीरी फैमिली से नहीं है तो फिर आप दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं सफ में बैठेंगे। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से पार्टी के अंदर हमेशा रिफ्ट रहती है और उस रिफ्ट की वजह से मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट चली जाती है। एक तीसरी रीज़न भी है जिसका मैं हवाला देना चाहता हूं। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में यह तासुर है कि अपने पुराने साथियों को ज़्यादा देर तक कैरी नहीं करते। तो जो जो लोग इनके साथ चले थे आहिस्ता आहिस्ता वो साइड लाइन होते चले गए और उनको पार्टी से फारिग कर दिया गया। तो उसमें बहुत सारे लोग हैं। आखिरी जो थे वो चौधरी निसार साहब थे, आपने देखा। उससे पहले जावेद हाशमी साहब थे, उससे पहले हमद नासिर चट्टा साहब थे, उससे पहले बड़ी लंबी फहरिस्त है कि वो तमाम लोग जो मियां नवाज शरीफ के साथ होते थे। फिर एक वक्त आया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको ऑफ लोड कर दिया। अब शायद खाकान अब्बासी के बारे में कहा जाता है कि उनको ऑफ लोड किया जा रहा है, उनको कॉर्नर किया जा रहा है, उन्हें किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता, उनसे कोई मशवरा नहीं किया जाता। और ये भी एक तासुर उभर रहा है कि शायद इस मरतबा उन्हें टिकट भी ना दिया जाए और वो बगैर टिकट के आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े मरी से। तो ये भी एक तासुर मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में है कि सिर्फ वो उन लोगों को कैरी करते हैं कि जो पीछे हाथ बांध के खड़े रहते हैं या अपनी वफादारी इनके साथ वाबस्ता रखते हैं या किसी किस्म का मुतालबा नहीं करते या उनका ताल्लुक इनकी फैमिली के साथ है या वो कश्मीरी फैमिली हैं या बट फैमिली हैं। तो ये तासुर इनका एक तीसरी एक वजह है जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है वो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस बार ये पहली गवर्नमेंट होगी मियां नवाज शरीफ की आने वाले दिनों में जो अपने 5 साल पूरे करेगी। और उसकी रीज़न ये है कि मियां नवाज शरीफ ने कुछ चीज़ें अचीव की हैं, कुछ चीज़ें सीखी हैं। एक तो उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि इस मरतबा उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ना और इस्टेब्लिशमेंट को साथ लेके चलना है और ख़ुद भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना है। तो इस मरतबा मियां नवाज शरीफ साहब का मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया है कि इस बार वो डीरेल किसी चीज़ को नहीं होने देंगे।
دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ ہمیشہ جب میں فیملی کے اندر چیزوں کو رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو دوسری طرف سے ریزنٹمنٹ ہوتی ہے. لہٰذا اس گورنمنٹ میں میرا خیال یہ ہے کہ ابھی تک جو خیال ہے وہ یہ کہ میاں نواز شریف صاحب شاید فیملی کو بہت زیادہ سپورٹ نہ دیں. مریم صاحبہ کو کسی ادارے کی سربراہی تو دی جا سکتی ہے لیکن شاید انہیں وزیر نہ بنایا جائے, اور اس کے ساتھ حمزہ شہباز صاحب کو بھی تھوڑا سا دور رکھا جائے سارے معاملے سے, اقتدار سے, اور صرف میاں شہباز شریف جو ان کے پنجاب ان کے حوالے کیا جائے, یا پھر وفاق میں 2-3 جو بڑے محکمے ہیں ان کے حوالے کیے جائیں, اور شاید آنے والی حکومت میں اسحاق ڈار صاحب کو بھی اس پوزیشن پہ نہ رکھا جائے جس پوزیشن پہ وہ پہلے تھے. شاید انہیں چیئرمین سینٹ تو بنا دیا جائے لیکن انہیں وزیر خزانہ کی حیثیت نہ دی جائے, کیونکہ وہ میاں نواز شریف صاحب نے فیل کیا ہے کہ یہ ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے میری حکومت کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس مرتبہ یہ نوجوان قیادت کو ساتھ رکھیں گے اور ان کو یہ پالیٹکس کے اندر باقاعدہ ان کریں گے, ان کے مختلف محکمے ان کے حوالے کریں گے, اور پھر ان کی کوشش ہوگی کہ وہ سب لوگ مل کے اس ملک کو چلائیں. اور ایک اور چیز میاں نواز شریف صاحب کا میرا ذاتی خیال, اب یہ ذاتی خیال ہے, کچھ انفارمیشن ہے اور کچھ ذاتی خیالات پہ مبنی ہے, کہ اس بار زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا ان کا سسٹم, اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو ان کی فیملی امپائرز ہیں وہ بہت زیادہ پیسے نہ کما سکیں یا وہ کسی جگہ نظر نہ آئیں, اور اس مرتبہ سسٹم جو ہے وہ سموتھ چلے. تو میں آج پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف کی ہوگی, اور میاں نواز شریف صاحب پہلی مرتبہ 5 سال پورے کریں گے, اور ان 5 سالوں میں ان کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ ملک کو واپس ٹریک پہ لا سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک واقعی اس صورتحال کا شکار ہے کہ اگر اس کو اب سہارا نہیں ملتا تو پھر ڈیفینیٹلی پاکستان کولیپس کر جائے گا. تو یہ ایک ریئلائزیشن ہے اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پہ بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی صفوں کے اندر بھی. اب سوال یہ ہے کہ ایک نئی پارٹی کے بارے میں پیشین گوئی کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی نئی پارٹی بن رہی ہے جس میں شاید خاقان عباسی ہیں, جس میں مفتاح اسماعیل صاحب ہیں, جس کے اندر مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں, جس کے اندر لشکری ریسانی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ جو باچا خان پارٹی کے ہیں وہ ہیں, ہوتی فیملی جو ہے نا شاید وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو بلوچستان سے کچھ لوگ لے کے, کچھ سندھ سے لوگ لے کے, کچھ ساؤتھ پنجاب سے لے کے, کچھ سینٹرل پنجاب سے لے کے لوگ, اور کچھ خیبر پختونخوا سے لے کے ایک نئی پارٹی بنائی جا رہی ہے. لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی نئی پارٹی سردست نہیں بن رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے خود یہ محسوس کیا کہ جب ہم بار بار نئی پارٹیز بنواتے ہیں یا نئی پارٹیز کو پش کرتے ہیں تو اس سے سسٹم مزید ویک ہوتا ہے. تو 2 نئی پارٹیز بنائی گئی ہیں, ایک استحکام پاکستان پارٹی ہے اور دوسری پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہے جو پرویز خٹک صاحب کی ہے. تو ان پارٹیز کو بھی بہت زیادہ پش نہیں کیا جا رہا, جو پرویز خٹک صاحب کو امید تھی کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ سے بہت زیادہ سپورٹ مل جائے گی, اور جہانگیر ترین صاحب کا بھی خیال تھا کہ اس سائڈ سے انہیں سپورٹ مل جائے گی. تو دونوں پارٹیز کو بہت زیادہ سپورٹ نہیں مل رہی. یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ کسی نئی پارٹی کو بھی اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اگر ایک نئی پارٹی اس وقت آ جاتی ہے تو پاکستان کو اس کا نقصان تو ہو سکتا ہے, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو نئی پارٹی کی خواہش ہے یہ صرف خواہش ہے, اس کو پریکٹیکلی کوئی پذیرائی نہیں مل سکتی. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جن کا نام لیا جا رہا ہے یہ ایک فورم بنا کے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں, اور اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو مرج کر لیں. اگر یہ ہو جاتا ہے تو الگ بات ہے, لیکن سر دست کسی پارٹی کا کوئی امکان نہیں ہے. اب آتے ہیں بشرا بی بی کے سابق خامد خاور فرید مانیکا صاحب کی طرف. خاور فرید مانیکا صاحب کا تعلق کسٹم کے ساتھ تھا. یہ سول سرونٹ تھے اور بڑے دبنگ قسم کے سول سرونٹ سے, کیونکہ ان کے اوپر بڑا اعتراض کیا جاتا تھا کہ یہ ایک سائٹ پہ تو آیات پڑھتے تھے, ایک سائٹ پہ روحانیت کی بات کرتے تھے, اور دوسری سائٹ پہ اگر کہیں سے مال پکڑنا پڑے یا پیسے لینا پڑے تو خاور فرید مانیکا صاحب انکار نہیں کرتے تھے, بلکہ ان کا خیال یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے اور دوسرے آدمی کا دل نہیں توڑنا چاہیے. تو ان کے بارے میں بے شمار واقعات مشہور ہیں. ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک صاحب آئے جن کی گھڑی بڑی زبردست تھی, تو خاور فرید مانیکا صاحب نے کہا کہ یہ گھڑی تو مجھے دینا, اور لے کے انہوں نے پہن لی اور اس کے بعد کبھی واپس نہیں کی. اسی طرح دفتر کے اندر یہ جو بھی ان کا جونیئر افسر آتا تھا ایک لمبی تقریر کرتے تھے, اسے بتاتے تھے کہ دنیا کتنی بے ثبات ہے, یہاں پہ کوئی کسی چیز کو ٹھہراؤ نہیں ہے, یہ زندگی عارضی ہے, اس کے اندر جو پیسہ ہے وہ واقعی ہاتھ کی میل ہوتی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, زمین جائیداد کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دیتا ہے پھر ان سے واپس لے لیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب مایا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ اولاد کا کوئی فائدہ ہے, نہ بیوی بچوں کو کوئی فائدہ ہے, نہ دوستوں کو فائدہ ہے, نہ کوئی سٹیٹس کا فائدہ ہے.
نہ یہ پوزیشنز کا فائدہ ہے، سب عارضی ہے۔ اور اس کے ساتھ جب یہ ساری تقریر کر لیتے تھے اور سامنے بیٹھا وہ شخص یہ محسوس کرتا تھا کہ اب ان کا دل بدل چکا ہے، تو پھر ان سے کہتے تھے چلیں پھر اب حساب کر لیتے ہیں۔ تو پھر یہ اپنی ڈائری کھولتے تھے، اس کے بعد یہ کہتے تھے اتنے پیسے آپ نے دینے، اتنے میں نے وصول کرنے، اور اس کے بعد ایک حساب کر کے نیچے وہ فگر لکھ کے اس کو راؤنڈ کر دیتے تھے کہ جناب آپ نے 14 لاکھ روپے دینے۔ تو یہ ان کے بارے میں مشہور تھا جب یہ سروس میں تھے۔ اب پتہ نہیں شاید ان کا دل بدل گیا ہو، لیکن جو پرانی کہانی ہے وہ خاور فرید مانیکا صاحب سے جو میرا انٹریکشن ہوا تھا، جو لمبا انٹریکشن تھا، وہ اس وقت تھا جب بشرا بی بی کی شادی ہوئی تھی عمران خان صاحب سے۔ مجھے کسی ذریعے سے پتہ چلا کہ بشرا بی بی سے عمران خان صاحب نے شادی کر لی ہے، تو یہ بڑا شاکنگ ایک نیوز تھی میرے لیے۔ تو میں نے خاور فرید مانیکا صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے میں نے کہا کہ جی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر ان کا میسج آیا کہ میری والدہ علیل ہیں، وہ اس وقت ہسپتال میں ہے، تو میں ان کی ٹیک کیئر کر رہا ہوں، تو اگر شام کے وقت یا رات کے وقت فون کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو پھر رات کو میں نے ان سے رابطہ کیا، اس کے بعد میری ان سے بات ہوئی۔ پہلے تو انہوں نے لمبی چوڑی روحانیت کا درس دیا مجھے، انہوں نے بتایا کہ والد صاحب میرے چلے گئے ہیں، والدہ میری علیل ہیں، میں ان کی خدمت کر رہا ہوں، دنیا میں ہر آدمی نے چلے جانا ہوتا ہے، میں بھی چلا جاؤں گا، آپ لوگ بھی چلے جائیں گے، تو ہمیں صرف پازیٹیو رہنا چاہیے اور چیزوں کو اور حالات کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ تو میں نے انہیں بڑا اپریشیٹ کیا، اور اس کے بعد بڑا ڈرتے ڈرتے میں نے ان سے پوچھا کہ ایک خبر مجھ تک پہنچی ہے، میں آپ سے کنفرم کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ واقعی آپ کی اپنی اہلیہ کے ساتھ کوئی علیحدگی ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں ہر آدمی نے دنیا سے چلے جانا ہوتا ہے، ہر رشتہ عارضی ہوتا ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، رشتہ ختم ہو جاتا ہے، تو ابھی میں سرحد کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے لیے، کیونکہ میں ایک کالم لکھ رہا ہوں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی کریں اور اس کو کنفرم کر دیں۔ تو بہرحال انہوں نے کنفرم کیا، انہوں نے کہا کہ میری بیوی کے ساتھ جو اختلافات ہیں وہ 1.5 سال سے ہیں، وہ آج کے نہیں ہیں، اور اس دوران طلاق ہو گئی اور اب وہ الگ ہو چکی ہیں مجھ سے۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی شادی ہوگی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کے بارے میں نہیں پتہ۔ بہرحال ان سے میں نے ایک دن کا ٹائم لیا اور اگلے دن میں نے دوبارہ ان سے رابطہ کیا، اور دوبارہ رابطہ کرنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ اس سے شادی کا تعلق جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی شادی ہے، اس کا تعلق کسی روحانی میسج کے ساتھ ہے؟ تو انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں اس کا تعلق ایک روحانی پیغام کے ساتھ ہے، بس انہیں حکم الہی ملا کسی طرف سے، یا حکم ربانی، مجھے ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں ان کے، وہ ملا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنا راستہ جدا کر لیا۔ اب وہ ایک نئے گھر میں آباد ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آباد ہو رہی ہیں، انہوں نے یہ تسلیم نہیں کیا تھا کہ بشرا بی بی کی شادی ہوگی۔ پھر میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر کالم لکھا تھا، اور کالم کے اگلے دن جب وہ چھپا تو ظاہر ہے بہت زیادہ اس پہ شور ہوا، تو خاور مانیکا صاحب نے کالم کو اپریشیٹ کیا تھا، اور انہوں نے کہا جی آپ کی ساری معلومات درست ہیں۔ گو بعد میں بشرا بی بی نے اس خبر کو یا ان چیزوں کو نگیٹ کر دیا، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کوئی میسج نہیں ہے، بلکہ ہمارے دوست ہیں ندیم ملک صاحب، ان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کہاں میری اوقات کہ میں یہ کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے یہ رشتہ کروایا تھا، یا اس سے کوئی یہ سارا معاملہ منسلک ہے۔ تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن خاور فرید مانیکا صاحب نے اسے اون کیا تھا، انہوں نے کہا یہ بات درست ہے۔ تو میں احتیاطاً آپ کو خاور فرید مانیکا صاحب کا وہ جو میسج ہے جو انہوں نے مجھے بھیجا تھا اس وقت کہ یہ ہر چیز ٹھیک ہے، وہ آپ کو میں اس کا اسکرین شاٹ بھی یہاں پہ بھیج رہا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں۔ ظاہر ہے خاور فرید مانیکا صاحب سابق خامد ہو چکے تھے بشرا بی بی کے، لیکن کیونکہ وہ ان کے 5 بچوں کے والد ہیں، اور اس وجہ سے ایک فیملی کے ساتھ ایک ریلیشن ان کا جاری رہا۔ بچے جو ہیں وہ بیگم صاحبہ سے ملتے رہے، اور بچوں کے ذریعے خاور فرید مانیکا صاحب سے بھی رابطہ رہا۔ یہاں پہ 2 چیزیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پنجاب کے اندر جو بہت زیادہ بڑے لیول پہ جو کرپشن کی سٹوریز ہیں، اس میں بشرا بی بی کے دونوں صاحبزادے اس کے اندر انوالو ہیں، اور بہت ساری خبریں اس دور میں آتی تھیں، اور آج بھی اس کے معاملے میں اتنی بڑی بڑی فائلیں بنی ہوئی ہیں کہ کس نے کس سے پیسے لیے اور کس طرح وہ کام کروایا گیا، اور بڑی بڑی گاڑیاں 10-10 15-15 کروڑ روپے کی گاڑیاں جو ہے ان کے بیٹوں نے لی، اور کس سے لی یہ بھی بڑی خبریں ہیں جو آنے والے دنوں میں آپ کو ڈیفینیٹلی مل جائیں گی۔ اور دبئی کے اندر جو اکاؤنٹس کھولے گئے، پھر انگلینڈ کے اندر اکاؤنٹ کھولے گئے، پھر کینیڈا کے اندر جو اکاؤنٹس بنے، اور ان کے اندر پیسے کہاں سے کس طرح شفٹ کیے گئے اور ان کو کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا گیا، تو بڑی اس کے اندر سٹوریز ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے پیسے دیے تھے، جن کے کام ہوئے تھے یا جن کے کام نہیں ہوئے تھے، وہ اب وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں خاور فرید مانیکا صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ٹھیک ٹھاک اس کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے فائدہ اپنے ظاہر صاحبزادوں کے ذریعے اور اپنی صاحبزادیوں کے ذریعے اٹھایا،
اور بشا بیوی سے انہوں نے ٹھیک ٹھاک فائدہ لیا۔ یہاں پہ ایک اور واقعہ بڑا دلچسپ ہے جس کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے اقتدار کے دوران ہی خاور فرید مانیکا صاحب کی جو صاحبزادی ہیں بشا بیوی سے، جو ان کی صاحبزادی ہیں، ان کی شادی ہوئی تھی، اور وہ شادی لاہور کے ایک بہت بڑے تاجر ہیں، اور تاجر نہیں بلکہ ان کا بہت بڑا سٹور ہے۔ آپ نے لازمی لاہور کے اندر سٹور دیکھا ہوگا، یہاں پہ اسلام آباد کے اندر بھی سٹور ہے، تو ان کے صاحبزادے سے خاور فرید مانیکا صاحب کی صاحبزادی کی شادی ہوئی۔ تو یہ شادی جو تھی اس کے لیے بشا بی بی کی خواہش تھی کہ یہ سعودی عربیہ میں مسجد نبوی کے اندر ہو۔ تو شادی سے پہلے سعودی عربیہ کی ایمبیسی کو ایک خط لکھا گیا تھا پرائم منسٹر ہاؤس سے کہ پرائم منسٹر کی امیجیٹ فیملی اس کی شادی ہے، ان کی صاحبزادی کی شادی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی کے اندر ہو، تو اس کا ارینجمنٹ کر دیا جائے۔ تو جب یہ لیٹر سعودی ایمبیسی پہنچا تو سعودی عرب بڑا حیران ہو گیا، بلکہ پہلے ایمبیسڈر حیران ہوئے، پھر سعودی عرب کی گورنمنٹ حیران ہوئی کہ عمران خان صاحب کی تو کوئی صاحبزادی نہیں ہے، تو ان کی شادی یہ کیسے ہو رہی ہے۔ تو جب تھوڑی سی ڈیٹیل پتہ کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ بشا بی بی کی جو بیٹی ہے اس کی شادی ہو رہی ہے، اور اس کے ارینجمنٹ کا کہا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر ایک تھوڑا سا لوز سا ارینجمنٹ کر دیا گیا، الاؤ تو نہیں کیا گیا ان کی صاحبزادی کو کہ ان کا نکاح مسجد نبوی کے اندر ہو، تو بلکہ لیکن انہیں مسجد نبوی کے باہر نکاح کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ لہٰذا دونوں لڑکا اور لڑکی وہاں چلے گئے، پھر خاور فرید مانیکا صاحب وہاں پہنچ گئے، پھر بشا بی بی اور عمران خان صاحب وہاں پہنچے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی ہونی شروع ہو گئی۔ مجھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بڑی دلچسپ بات بتائی تھی کہ خاور فرید مانیکا صاحب بھی اسی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے تھے جہاں پہ عمران خان صاحب اور ان کی بیگم ٹھہری ہوئی تھی۔ تو عمران خان صاحب کی اسٹینڈنگ انسٹرکشنز تھی کہ جب میں اس محل کے اندر داخل ہوں جہاں خاور فرید مانیکا صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں، تو میرے جانے سے پہلے خاور فرید مانیکا صاحب کو آپ نے وہاں سے نکال دینا ہے۔ تو اب جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور جو پروٹوکول تھا اس کی جان عذاب ہو گئی کہ جو ہی پرائم منسٹر وہاں پہنچتے تھے محل سے، تو فوری طور پہ خاور فرید مانیکا صاحب کو کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے کسی نہ کسی چکر میں ان کو وہاں سے نکال دیا جاتا تھا، اور پھر کوشش کی جاتی تھی کہ خاور فرید مانیکا صاحب جب تک پرائم منسٹر اس محل کے اندر ہیں وہ وہاں پہ تشریف نہ لائیں۔ لیکن اس کے باوجود بشا بی بی کیونکہ درمیان میں لنک تھی، اور کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ انٹریکشن ہو گیا خاور فرید مانیکا صاحب کا عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ہیلو ہائی بھی ہوئی۔ تو وہ ایک بڑا عجیب سا سینیریو تھا۔ بہرحال خاور فرید مانیکا صاحب جو ہیں ان کی جو اثاثے ہیں وہ ان کی انکم سے بہت زیادہ ہیں۔ جب یہ ریٹائر ہوئے تو ان کے پاس جو پراپرٹیز تھیں وہ لمیٹڈ تھیں، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی پراپرٹیز میں ٹھیک ٹھاک اضافہ ہو گیا، اور کچھ انہوں نے قبضے بھی کیے اور دھڑا دھڑ قبضے کیے کیونکہ ظاہر پاور ان کے پاس تھی۔ تو اس پاور کا فائدہ جائز یا ناجائز اٹھاتے ہوئے کچھ قبضے کر لیے، کہیں سے کچھ پیسے آ گئے، تو اب ان کو اپنے اثاثوں کا جواب دینا پڑ رہا ہے، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جناب یہ رقم کہاں سے آئی تھی، یہ پراپرٹی کہاں سے آئی تھی، یہ پیسے کس سائڈ سے آ گئے۔ تو اب خاور فرید مانیکا صاحب کے پاس کچھ جواب نہیں ہے، تو وہ جو منی ٹریل ہے اس کو جوڑا جا رہا ہے، اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ منی ٹریل جڑ گئی تو پھر ان کے صاحبزادے بھی پھنس جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بشا بی بی بھی ڈیفینیٹلی اس سرکل میں آ جائیں گی۔ تو خاور فرید مانیکا صاحب ایک ایسی کنڈی ثابت ہو رہے ہیں کہ جس سے یہ سارا دروازہ کھل جائے گا، اور اگر یہ دروازہ کھل گیا تو پھر میرا خیال ہے بشا بی بی اور عمران خان صاحب کے لیے زندگی مزید مشکل ہو جائے گی۔ اور آخر میں میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے جیل نہیں جانا، اگر آپ کو میں ایکسیپٹیبل ہوں تو پھر عزت کے ساتھ مجھے گھر جانے دیں، میں 21 اکتوبر کو پاکستان آؤں گا، لاہور اتروں گا، ہیلی کاپٹر لوں گا، وہاں سے میں مینار پاکستان جاؤں گا، وہاں پہ تقریر کروں گا، اور تقریر کر کے میں اپنے گھر چلا جاؤں گا، اور اس کے بعد اگر کوئی کیس ہے تو میں عزت کے ساتھ عدالتوں میں پیش ہوں گا، مجھے جیل نہیں بھجوایا جائے گا۔ تو میاں نواز شریف صاحب میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ اڈیالہ جیل نہیں جا رہے، بلکہ وہ کسی بھی جیل میں نہیں جا رہے، نہ اڈیالہ جا رہے ہیں نہ کوٹ لکھپت جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں اپنے سیدھا گھر جاؤں گا، اور گھر میں عزت کے ساتھ رہوں گا، اور پھر ہی عزت کے ساتھ پالیٹکس کروں گا۔ اور اگر انہیں کسی جگہ یہ محسوس ہوا کہ انہیں پہلے جیل جانا پڑے گا تو میاں نواز شریف صاحب نے واپس آنے سے انکار کر دینا۔